बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी दो सूबों यानी पंजाब और केपी में इलेक्शन का मामला है। जस्टिस अमीन ने केस सुनने से माजरत की और इस तरह से हम देखते हैं कि अदालत का जो लार्जर बेंच है जो कि इस पर बनाया गया था और केस की समाअत हो रही थी वो टूट गया है। नया बेंच जो है वो तश्कील पाएगा और उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज भी जजेस की जो मुशावरत है इस हवाले से जारी रही है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसके अलावा मुबैना बेटी का मामला, इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज जो है वो हो चुका है। प्रोग्राम के दूसरे से हम बात करेंगे जी कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मंजूर हो गया है। हंगामा आराई और काफ़ी शोर शराबा जो है वो PTI अरकान की तरफ से देखने में आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बड़ा फैसला किया है जी, उस पर भी करेंगे बात। काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेफरेंस जो है रिव्यू रेफरेंस वो वापस लेने का हुक्म जो है वो दिया गया। इसके अलावा तीसरी बड़ी जो अहम खबर है वो जनरल बाजवा से मुलाकात दूसरा हिस्सा, जहां शाहिद मेतला साहब ने अपना दूसरा आर्टिकल जो है इस हवाले से शाया कर दिया है। बड़े अहम इंकशाफात हैं, इस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आप बताइए, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मगर न सियासत ठीक है ना अदालत ठीक है। अच्छा, हम भी ठीक हैं, मौसम भी अच्छा है, हाँ, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी जो है वो जूं की तूं है। अब हम देख रहे हैं बुखारी साहब की अदालत का लार्जर बेंच जो है वो टूट गया। जस्टिस अमीन साहब ने कहा है जी जो कल प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जो कल चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद अब जो है मैं माजरत करता हूँ और केस सुनने से, और इस तरह से लार्जर बेंच हम देखते हैं कि टूट गया है। देखिए मौसम तो जो ख़राब होता है तो थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो अदालतों का मामला गड़बड़ हो गया है, जो सियासत के ऊंच नीच और जो यानी उसमें मुतसादम बातें हैं वो जल्दी ठीक होती दिखाई नहीं देती हैं। अब आप शुरू कर लेते हैं अपने इस बेंच का जो कल से क्या परसों से मतलब है इसका मामला काफ़ी गड़बड़ चल रहा है। और आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई कि एक जज साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं तो सुनना ही नहीं, कल ही कह दिया था उन्होंने। लेकिन आज जो एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया है कि बाकी के जो 4 जजेस हैं वो कल केस सुनेंगे। ये भी अजीबोगरीब बात है। पहले इज इट पॉसिबल? मैं आ रहा हूँ। पहले 9 रुकनी बेंच था। अच्छा। 2 जजेस ने रिक्यूज कर दिया, 2 को आपने वैसे फारग कर दिया, रह गए 5 में से एक ने कहा मैंने सुनना नहीं, रह गए 4। और वो उनका ख्याल ये है कि बजाय इसके कि इस लार्जर बेंच को दोबारा तश्कील दिया जाए, वो कहते हैं मैं इन 4 से ही गुजारा करूँगा। ये बहुत नज़ई केस बनता जा रहा है, अब सादा केस नहीं रहा, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का दारोमदार है। एक तो ये कि वो इलेक्शन वाला मामला जो है वो ऑब्वियसली इससे चूँकि जुड़ा हुआ है, अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास यूनिलैटरल इख्तियार है वो इलेक्शन जब चाहे कराए या नहीं है। क्या मारूजी हालात जो हैं या जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ज़मीनी हक़ाइक़ कहते हैं, क्या उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, या जंग हो रही हो तो इंतखाब होने हैं, कोई वबा फैल जाए खुदा न खास्ता तो इंतखाब होने हैं, कोई ज़िद तो नहीं है ना। इंतखाबात जो हैं उसके लिए एक पुरअमन माहौल जो है वो दरकार होता है, और वो अगर नहीं है तो क्याओस होगा, और क्याओस अगर इलेक्शन के अंदर होता है तो आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर हाथ से निकल जाती है। 2-3-4 चीज़ें जो हैं वो कहना बहुत ज़रूरी है। अब तो एक इलेक्शन कमीशन जो है वो शेयर होता दिखाई देता है, उसने 8 अक्टूबर डेट दे दी है KP के असम्बली की भी। लिहाजा अगर राना सनाउल्लाह की बात हम मान लें, जो ये कह रहे हैं कि भाई बात ये है कि हम तो 18 या 16 अगस्त को फारग हो जाएंगे, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन तो उसने कराना है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो शेयर होता दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि वो अब थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कि वो हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो 2-3-4 केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उसका भी इलेक्शन से बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक ये है कि मुझे यूँ लगता है कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब नाअहल ना हो जाए। अच्छा, यानी नाअहल हो जाएंगे अगर तो फिर तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे ना। क्योंकि आप देखिए हर मुकदमे के अंदर उन्होंने बिला जवाज़, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, और बहुत फ्लिमजी ग्राउंड्स के ऊपर डेट के बाद डेट मिल रही है, डेट के बाद डेट मिल रही है। अभी आज एक जज साहब ने ये हैरान कह दिया कि टेरियन वाला केस जो है उसके ऊपर उनका अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये केस सुने जाने के भी काबिल है कि नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ा करें। जिसी तरह से फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसके ऊपर 70 के करीब इल्तवा ले चुकी है तहरीक इंसाफ, 8 साल से केस चल रहा है। ठीक है, तो जब ये इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर बहुत ही अजीब मंजर जो है वो हमारे सामने आता है। बाजवा साहब की जैसे कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू की बात हो रही है काफ़ी दिनों से, उसमें उन्होंने जो एक बात इस हवाले से कही है उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जजेस जो है एक तो सोशल मीडिया कैंपेन से बहुत डरते हैं। अच्छा,
یہ صاف کیٹیگورک لفظوں میں کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی بہت یعنی اثر انداز ہوتی ہیں کیسز کے اوپر. یہ اب ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آ رہی ہے، اور میرے خیال سے اعلیٰ عدالتوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کبھی منظر عام پر نہیں آنی چاہیے تھی. مگر چونکہ یہ انٹرویو اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، ایک ذمہ دار اخبار نے اس کو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھاپ بھی دیا ہے، تو اب اس پر بات نہ کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے وہ بھی زیادتی ہے. تو اس کے اوپر بات تو ضرور ہوگی اور ہم کریں گے بھی لیٹر پارٹ میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. دیکھیں، مجھے جس بات سے عجیب و غریب صورتحال دکھائی دیتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، ایک تو ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل جو گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اس نے بھی سارا کچھ جو ہے ہلا کے رکھ دیا سپریم کورٹ کے اندر. اس نے ایک تو چیلنج کر دیا ہے کہ جی چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ بنائے. فیصلہ دے دیا نا انہوں نے، اب تو اس کے اوپر کوئی ابہام ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بینچوں کے اندر کون سے جج لگائے جائیں گے، یہ بھی چیف جسٹس کا استحقاق نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کیوں ہے؟ تھوڑا سا ذرا پیچھے پلٹ کے آپ دیکھیں تو 5 جج ایسے تھے جو دنیا کا کوئی مقدمہ ہو، کسی نوعیت کا ہو، کسی کے خلاف ہو، کسی کے حق میں ہو، وہ 5 ججز چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون ہے وہ. ابھی بھی وہی صورتحال ہے، بدلی نہیں ہے. ابھی بھی وہ 3-4 ججز جو ان کے فیورٹ ہیں وہ ہر ایک بینچ کے اوپر موجود ہیں. اس کے بعد سے جو ڈیوائیڈ ہمیں سپریم کورٹ کے اندر دکھائی دے رہی ہے، اس کا اگر جلد کچھ نہ ہوا تو جنرلی ہم بات تو کر رہے ہیں کہ عدالتی بحران جو ہے وہ ملک کے اندر اس وقت ہے. میرے خیال سے بہت نزعی صورتحال جو ہے وہ مجھے بنتی دکھائی دے رہی ہے، اگر ججز نے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کر کے اور اپنا ایک لائحہ عمل طے نہ کیا. اگر چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے ججز میں ڈیوائیڈ کا باعث بنے رہے تو نقصان انہی کا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کیا کچھ کرنا پڑا ہے حکومت کو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے اوپر بھی بات ہم نے کرنی ہے، اگلے سیگمنٹ میں کریں گے اس کے اوپر بات. لیکن سپریم کورٹ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہاں پر فیورٹزم کی بات جو ہے وہ اب بالکل زبانیں زد عام ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ہر فیصلے کے اندر ایک ٹلٹ دکھائی دیتا ہے، اور وہی کچھ ڈرائیو ہو کے آ رہا ہے پروونشل کورٹس میں بھی. لاہور ہائی کورٹ کے بھی ماشاءاللہ کہانی کو بہت زیادہ صحت مند یا بہت زیادہ انویبل نہیں ہے. یہاں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں جس طرح سے ہوئے نہیں ہیں، جس طرح سے ہو رہے ہیں، جس طرح سے ضمانتوں کا جمعہ بازار لگا ہے، جس طریقے سے یوں لگتا ہے جیسے عدالت انتظار کر رہی ہے کہ پلیز آپ آ تو جائیں ہمارے تک، ہم تو ضمانت جو ہے وہ تشریح میں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی حال اب ہوا ہے ایک ایسے شخص کا جس نے جوڈیشل کمپلیکس میں جو تباہ کاری ہوئی تھی لاسٹ دفعہ جب یہ گئے ہیں وہاں پر اندر نہیں گئے، اس کا ذمہ دار ہے وہ حسان نیازی جس کا نام ہے. انہوں نے صرف وہیں نہیں، جہاں جہاں بھی ہنگامہ خیزی ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی پٹرول بم چلے ہیں، جہاں جہاں بھی ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے، واٹر ٹینکس استعمال کیے گئے ہیں، سب جگہ کے پیچھے وہ متحرک دکھائی دیتے ہیں. ان کی جس عدالت میں بھی لے کے جا رہے ہیں آپ کو، وہ چاہے کوئٹہ ہے، چاہے اپنے کراچی ہے، چاہے لاہور ہے، ہر جگہ سے ضمانتیں ہو رہی ہیں. جہاں وہ نہیں بھی ہیں، پیش بھی نہیں ہوئے ہیں، وہاں بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں. آج ہی لاہور میں ان کی 2 کیسز میں ضمانتیں ہو گئی ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کورٹ کا، یہ میرے خیال سے اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور جب آپ کے انصاف کا سسٹم، اس کے 2 پلڑے جو ہیں وہ ایک ساتھ نہ رہیں، تو پھر اس کے اوپر حق حاصل ہے کہ کوئی بھی شخص ان فیصلوں کے اوپر تنقید کرنے کا اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا کہ ججز سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو بات ہونی شروع ہو گئی. اس پہ بیان ہے نا، پلڑے بھاری جو ہے برابر رکھیں، جن ہاتھوں میں ترازو ہیں وہاں سیاست داخل نہ ہو. اس سے پہلے یہ بات مریم نے کل کے جلسے میں کہی تھی قصور میں، اگر آپ کو یاد ہو. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بینچ جو ٹوٹ گیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان 4 سے ہی جو ہے کیس آگے بڑھے گا. مجھے بتائے گا کہ اب یہ معاملہ اسی طرح سے رہے گا جس طرح کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، کیونکہ لارجر بینچ تو ٹوٹ گیا، مطلب لارجر بینچ رہا ہی نہیں. یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ مزید مشاورت ہو سکتی ہے، کوئی نیا بینچ تشکیل پا سکتا ہے، کیونکہ یقیناً اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں نا؟ اس وقت جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے صدر صاحب نے تاریخ دی تھی الیکشن کی، وہ بھی غیر آئینی تھا. جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالا گیا وہ بھی غیر رسمی، غیر روایتی اور غیر جمہوری ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جلد یہ ریئلائزیشن نہ ہوئی کہ عوام کی تنقید کا سبب بننے کی بجائے یا اس کا نشانہ بننے کی بجائے آپس میں بیٹھ کے معاملہ جات کو طے کر لیا جائے، اور جو اعتراضات
اندر سے عدالت کی اٹھے ہیں ان کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست کی رٹ ہوتی ہے، ایک پھر اعلیٰ عدلیہ کی رٹ ہوتی ہے، اگر وہ رٹ انکروچ ہو جائے تو پھر انصاف نامی چیز جو ہے وہ کہیں گم جاتی ہے، وہ پھر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو معاشرے میں جو ہے عدم توازن کا باعث بنتی ہے، اگر سزا اور جزا کا جو نظام ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے۔ چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل جو ہے 2023 کثرت رائے سے منظور ہو گیا ہے۔ اپوزیشن نے جو ہے یہ تحریک دی تھی کہ بل قائمہ کمیٹی کے سپورٹ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس تحریک کو جو ہے وہ مسترد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بل جو ہے کچھ اور پروسیجرز ہوں گے اس کے، اور پھر یہ بل جو ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے وہ قانون کا حصہ بن جائے گا۔ بخاری صاحب، اب پارلیمنٹ کے بعد یہ سینٹ سے بھی منظور ہو گیا، آگے کیا پروسیجرز ہیں جو فالو کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ قانون کی شکل اختیار کر جائے؟ جی میں اس طرف آ جاتا ہوں۔ بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ ہو، سب ایک آواز جو ہے وہ مل کے لگاتے رہیں گے جی پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو لیجسلیشن کا رائٹ اس کا جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے، یعنی آئینی رائٹ بھی ہے اور جمہوری رائٹ بھی ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ اور جو قانون سازی جو ہے ایک پروسیجر کے تحت باقاعدہ منظور ہوتی ہے، جس طرح کہ یہ بل جو ہے یہ پہلے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا اور آج اسے سینٹ نے پاس کر دیا ہے۔ اب اس کی ایک فارمیلٹی باقی ہے کہ یہ جائے گا صدر مملکت صاحب کو۔ صدر مملکت صاحب چونکہ مملکت کے صدر نہیں ہیں، صرف پی ٹی آئی کے صدر ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ورکر کی حیثیت سے صرف عمران خان صاحب سے ہدایت لے کے آئینی، غیر آئینی، جمہوری، غیر جمہوری ہر قسم کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ابھی تک تو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، لیکن بعد میں جب یہ عہدہ ان کے پاس نہیں رہے گا تو وہ پچھتائیں گے بھی بہت، اس لیے کہ ان کا نام تاریخ میں جس طرح سے جائے گا وہ سب کو معلوم ہے۔ بخاری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب اب اس کو روک سکتے ہیں؟ وہ ان کے پاس ایک دفعہ اس کو روکنے کا اختیار ہے، 14 دن کے اندر اندر وہ اگر فیصلہ نہیں کرتے تو یہ واپس جائے گا، اور دوسری دفعہ وہ بھیج دیں گے۔ 14 دن وہ رکھ ضرور سکتے ہیں اپنے پاس، لیکن یہ آٹومیٹکلی پاس ہو جائے گا۔ بخاری صاحب، یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا، میں وہی پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ صدر صاحب اس پچھلی ایپیسوڈ سے کچھ سبق نہیں سیکھیں گے یا پھر دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو شخص ابھی تک مملکت کا صدر نہیں بن پایا، جس کو پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کا انٹرسٹ ہے وہ فرصت ہی نہیں لینے دیتا، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ مجھ سے زیادہ توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے وہ وہی حرکت فرمائیں گے، حالانکہ انہوں نے کل ہی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو روک لوں، میں تو دیکھوں گا صورتحال کیا ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ لیکن میرا خیال سے اس کے لیے 2-4 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پھر یہاں پر بھی ڈسکس کرنی پڑیں گی۔ وہ یہ ہے کہ اس جو قانون پاس ہوا ہے اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، صحیح، اور وہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، سو موٹو کا۔ قانون نے سو موٹو کا اختیار ختم نہیں کیا ہے، صحیح، وہ ان کے پاس ہے، لیکن سو موٹو ایکشن کس مسئلے پر لیا جائے گا اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ججز کی، سینئر ججز کی ایک کمیٹی بن جائے گی جو اس ایشو کو طے کرے گی کہ کیا یہ واقعی نوٹس لینے کے قابل ہے، تو پھر چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر نوٹس لے پائیں گے۔ سو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ جس طرح میں ابھی ذکر کروں گا، مختلف لوگوں نے، عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو حملہ آور ہو گئے پارلیمنٹ جو ہے عدلیہ کے اوپر، پرویز الہی صاحب نے کھلواڑ کہا ہے۔ ہاں نہیں، وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی عدلیہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھائی وہ سبھی کی ریڈ لائن ہے، پاکستان کے تمام شہری جو ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا احترام کریں۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھائی آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قوم کو پتہ ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے ہر حکم کی تعمیل جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جو ایک اور بات کہنی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ذرا سا تھوڑا یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس لامحدود اختیار نے نقصان کیا کیا پہنچائے ہیں۔ آج اس کی تفصیل پارلیمنٹ میں بھی آئی ہے سامنے، اور کچھ لوگوں نے ویسے بھی کہا ہے۔ دیکھیے ریکارڈنگ کا معاملہ کتنا بڑا نیشنل ایسٹ تھا، اس کے اوپر کیا ہوا، جو فیصلے کیے اس کے بعد $6 ارب کا ہمیں جرمانہ ہوا ہے، جس کو معاف کرانے کی کوشش کی گئی اور شاید معاف ہو بھی گیا ہے۔ لیکن وہ پروجیکٹ جو بہت ملٹی بلینر کا پروجیکٹ تھا اس میں تاخیر ہوئی، اور ڈیفالٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کے اوپر جرمانہ بھی ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا نسلا ٹاور کے ساتھ کیا ہوا، یعنی
ایک جج نے اپنی ضد کی خاطر اپنی موجودگی میں بیٹھ کے اس کو توڑوایا. اب آگے میں کیا مثالیں دوں آپ کو. PKLI آپ دیکھیے جو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنے بھائی کو اس کا سربراہ بنانے کے لیے ایک ایسے ماہر ڈاکٹر کا کیریئر تباہ کرنے کی کوشش کی جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے امریکہ سے واپس آیا تھا. اس نے لانچ کیا تھا, یہ اس کا برین چائلڈ تھا PKLI. اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ نہیں بلکہ عدالتی حکم استعمال کیا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے بعد یہ یعنی بالکل مناسب سمت میں مناسب قدم لگتا ہے کہ یہ لامحدود اختیارات جو ہیں ان کو سلب نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کو ریگولیٹ ضرور کرنا چاہیے. اب آپ آ جائیں اس کے نقصانات میں اور بھی گنوا دوں آپ کو. پاناما کا کیس بہت بڑی مثال ہے کہ پاناما کا کیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے آیا اور چونکہ اس میں نہ JIT کچھ نکال سکی نہ ججوں کو کچھ ملا تو پھر اقامہ تلاش کیا گیا اور اقامہ کے اوپر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو نہ صرف نااہل قرار دیا گیا, اس کو اپنی پارٹی کی قیادت سے محروم کیا گیا. یہ سارے وہ لامحدود اختیارات ہیں جس نے تباہی مچائی ہے معاشرے میں. میرے خیال سے اس کو ریگولیٹ کر لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اسے ریگولیٹ ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے, جی ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, ایک اور بڑی خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ وزیراعظم شہباز شریف نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا اور وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیوریٹو ریویو ریفرنس تھا اس کو واپس لینے کا حکم جو ہے وہ لیا ہے. یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا ان کو آتے ہی یہ کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ ایک سینئر ترین جج کے ساتھ جو رویہ عمران خان کی حکومت نے روا رکھا, جس طرح ان کے خلاف ریفرنس غلیظ قسم کی ایلیگیشنز کے اوپر بھیجا گیا اور اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ بعد میں خود خان صاحب کو کہنا پڑا کہ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی, مجھے لوگوں نے غلط ایڈوائز کیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور کیس بھی ہے شوکت صدیقی صاحب کا, اگر آپ کو یاد ہو, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے تھے, ان کو بھی جس طریقے سے یونیلیٹر طریقے سے فارغ کیا گیا, ان کا کیس بھی ابھی جوڈیشل کونسل کے سامنے پڑا ہوا ہے. میرے خیال سے ان سارے کیسز کے فیصلے ہونے چاہیے, لیکن چیف جسٹس صاحب بلائیں گے اجلاس جوڈیشل کونسل کا تو تبھی فیصلے ہوں گے نا. تو یہ جو لامحدود اختیارات تھے ان کو ریگولیٹ کرنے میں قطر کوئی خرابی نہیں ہے. دنیا کے کسی معاشرے میں آپ چلے جائیں یقینی طور پہ عدلیہ جو ہے اس کا احترام ہوتا ہے, لیکن عدلیہ جو ہے نا وہ لامحدود اختیار کی حامل نہیں ہے. اسے میرٹس کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے. اپنی مرضی سے کسی کا کیریئر تباہ کر دینا, کسی کو نقصان پہنچانا مالی اعتبار سے, یہ میرے خیال سے عدالتوں کا کام نہیں ہے اور اس سے باز رہنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, میتھلا صاحب نے ایک اور انکشافات سے بھرپور انٹرویو کیا ہے اور وہی انٹرویو ہے جس کا دوسرا حصہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اور بڑے انکشافات ہیں جو میں نے کرنے ہیں, تو وہ اور انکشافات انہوں نے کر دیے ہیں. اس پر تفصیل سے بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات کرنی ہے ہمیں شاہد میتھلا جو کہ صحافی ہیں, ان کے انٹرویو کے حوالے سے. جنرل باجوہ سے یہ انٹرویو پہلا حصہ اس کا شائع ہو چکا ہے, اس پر ہم نے بات بھی کی تھی, پروگرام بھی کیا تھا. دوسرا حصہ بھی انکشافات سے جو ہے وہ بھرپور ہے. ویسے تو بخاری صاحب کافی زیادہ انکشافات ہیں, لیکن یہ جو انکشاف ہے نا, میرے خیال ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں. جو یہ میتھلا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلا اس انٹرویو سے, اور باجوہ صاحب نے ان کو بتایا کہ الیکشن تو ہونے والے تھے, الیکشن کا فیصلہ ہو چکا تھا, طے ہو چکے تھے, پھر خان صاحب نے کچھ ایسی چیزیں کی کہ الیکشن جو ہیں وہ پھر ڈیلے ہو گئے. یعنی یہ خان صاحب کے سر ہی یہ سہرا جاتا ہے کہ الیکشن ابھی تک نہیں ہو پائے. دیکھیے پہلا انٹرویو کا حصہ جس پر ہم نے پروگرام کیا تھا وہ, اور اب یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے, اسے دیکھ کے دو باتیں تو بالکل واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ نے اب چپ کا روزہ توڑ دیا ہے, چونکہ اتنی توہین کی گئی ہے ان کی. خان صاحب نے بار بار ان کے اوپر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگانے سے لے کے, اور انہوں نے میرے خلاف سازش کی, انہوں نے امپورٹڈ حکومت میرے اوپر بٹھا دی لا کے, وغیرہ 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 وغیرہ. وہ اب ہر بات کے اوپر اپنی پوزیشن کی وضاحت دے رہے ہیں, اور اس نے ایسی کچھ انفارمیشن ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے, پھیلی ہوئی ہے کاغذوں کے اوپر, میں نے رنگے ہوئے ہیں یہ نشان لگا لگا کے, یہی سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں. لیکن دو تین باتیں جو ہیں وہ ہم اس حوالے سے کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ سوال اس نے پوچھا تھا کہ جی 63 والا فیصلہ جو ہے 63A والا خان کی جو, وہ آپ نے کروایا تھا چیف جسٹس بندیال صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فیصلہ بندیال صاحب نے خود اپنے بل بوتے پر کیا تھا, کس کے کہنے پر کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا.
پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہوا کہ جو عمران خان صاحب نااہل ہونے والے تھے ان کی بجائے پھر جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. یہ بھی انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا ہے. بنی گالہ والا اور معاملہ ہے. بنی گالہ والا ہاں ہونی اسی کے اوپر تھی, لیکن یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ کاغذات مکمل تھے, نہ ان کے پاس کوئی رسیدیں تھیں. جنرل فیاض حمید میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ نااہل ہو گئے تو پھر ہم کس کو وزیر اعظم بنائیں گے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے کبھی کبھی کہیں نہ کہیں سے بازگشت کانوں تک پہنچتی تھی, لیکن یہ فرام دا ہارسز ماؤتھ ہم پہلی دفعہ ان کو سن رہے ہیں. جو بہت پریشان کن بات میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کے بارے میں جو ان کے ارشادات گرامی ہیں وہ بڑی عجیب سمت میں اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک کمزور آدمی ہے اور دباؤ برداشت نہیں کر سکتے, حالانکہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ جتنے دبنگ فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس میں کمزوری تو کہیں دکھائی نہیں دیتی. اینی وے, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 63A والا فیصلہ تھا یہ ان سے جسٹس حسن اور جسٹس منیب نے کرایا, اعجاز الحسن اور جسٹس منیب نے, اور اس فیصلے نے بہت بربادی کی, اور جو سیاسی عدم استحکام آیا اس کی وجہ سے وہ ان کا خیال ہے کہ اب تک بھی ملک اس سے نہیں نکل سکا ہے. صحیح. ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے صدر علوی نے بہت مجبور کیا جب حکومت ختم ہو گئی عمران خان صاحب کی کہ جی آپ ان سے مل لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے گیا ان سے, تو میرا خیال یہ تھا کہ وہ مجھ سے بہت گلے کریں گے مجھ سے شکایت کریں گے, لیکن میں ان کا حیران رہ گیا. اچھا. وہ مجھ سے اتنی اچھی طرح سے ملے, لیکن مطالبہ ان کا پھر بھی وہی تھا کہ جی آپ ان کی حکومت گرائیں اور الیکشن کروا دیں. سو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے جناب, یہ مجھے بتائیے, یہ کون سی عظمت کے نشان ہے کہ آپ ایک سٹنگ آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں اور ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دلوا دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو وہ شخص کہہ رہا ہے جو ان کا کبھی بینیفیکٹر رہا ہے, جس کے جو انہیں اقتدار کی میز تک لے کے آیا تھا. ایمانداری سے میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو جتنا کچھ ہمارے سامنے اب تک آ چکا ہے وہ تو بہت تباہ کن ہے. باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو لانگ مارچ ہوا تھا 25 مئی کو, اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس میں نیوٹرل تھے, ہمیں اپروچ کیا گیا ان کی طرف سے, لیکن ہم نے کہا کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ کامیابی سے رانا ثناء اللہ نے اس مارچ کو روک دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس میں, ایکچولی مجھے پرسنلی یہ فیل ہو رہا تھا کہ ایک طرح کا کنفیشن بھی ہے. یہ والا جو سوال تھا نا جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ 17 جولائی کے الیکشن آپ نے پی ٹی آئی کے جتوائے تھے, تو انہوں نے کہا بالکل کوئی مداخلت نہیں کی تھی. فروری 2021 کے بعد کسی بھی الیکشن میں کوئی معمولی سی بھی گڑبڑ جو ہے وہ نہیں کی تھی. آج کل ویسے بھی الیکشن کے دن گڑبڑ نہیں ہوتی, الیکشن سے پہلے مینجمنٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کنفیشن مجھے یہ توقع تھی کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گی. دیکھیے, میں نے اور آپ نے اپنے پروگرام میں آج تک یہ نہیں کہا کہ خان صاحب دھاندلی سے جیتے تھے. کہا ہم نے کبھی؟ نہیں, ہم نے تو نہیں کہا. دیکھیے, جو اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ وہ جتنی بھی سیٹیں پنجاب میں جیتے تھے وہ ساری ان کی چھوڑی ہوئی تھی, اور وہ ساری نہیں جیت پائے تھے. 15 جیتے تھے اور 5 ہار گئے تھے. تو اس کو ہر طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ اپنی 5 سیٹیں ہار گئے یا وہ اپنی 20 میں سے 15. یہ ایسی نا پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے, وہی والی. اب وہ آگے آ جائیں. اب وہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن 7 جگہ سے 8 جگہ سے لڑا تھا, ایک جگہ سے ہار گئے تھے, 7 جگہ سے وہ جیت گئے تھے. لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ کراچی کی سیٹ ان کے ہاتھ سے گئی, اور پھر جو ملتان کی سیٹ تھی جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب جو بڑے بڑے دعوے اور نعرے مارا کرتے تھے, ان کی بیٹی وہاں سے الیکشن ہار گئی. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور اس کا کمپیریزن کرنے کے لیے ذرا ہم, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت ہونے والے ضمنی الیکشن کا ذکر پتہ نہیں ہم کیوں نہیں کرتے. کریں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ 13 الیکشن ہوئے تھے جس میں سے 12 جو ہے نون لیگ جیت گئی تھی. اور اس میں جو سب سے حیران کن بات تھی وہ یہ کہ نوشہرہ کی سیٹ جو تھی, جو کہ پی ٹی آئی کی اپنی سیٹ تھی, وہ بھی جا کے نون لیگ جیت گئی تھی وہاں سے. تو اگر آپ اس طرح سے کمپیریزن کریں تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی اٹس اے ون ون سچویشن فار آل. تو یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے باجوہ صاحب کے اس کے اوپر واپس آ جائیں. باجوہ صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ تو ہم اس وقت یعنی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ٹھیک وقت چنا ہے بولنے کے لیے یا نہیں, کیونکہ ان کی طرف سے تردید تو آئی تھی کہ یہ میں نے باقاعدہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا. بخاری صاحب, یہ اس سے بہتر وقت کیا ہو سکتا تھا؟ ایک طرف سے ان کے اوپر گولہ باری ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے ہیں یا ٹھیک وقت چنا ہے یا نہیں چنا. میرے خیال ہے کہ ڈیفینس میں پھر اب اتنا تو بنتا ہی تھا.
ہاں میرے خیال سے انہیں یقینی طور پہ اپنے ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، لیکن وہ میں نے آپ کو یاد دلایا کہ وہ کہتے ہیں جب میں ان سے ملا تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی. ہاں یہ دو ملاقاتوں کا ذکر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو مجھے میر جعفر اور میر صادق کہہ کے بلاتے تھے، تو یہ اب کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. اصل میں انہوں نے اس وقت تک بھی اپنے پتے نہیں پھینکے تھے سارے جب تک انہیں یہ امید تھی کہ جنرل باجوہ شاید ان کی بات مان جائیں اور شہباز شریف کو نکال کے واپس کریں. اچھا تب بھی ان کی طرف سے بڑی لاجیکل بات کی گئی تھی بخاری صاحب. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے صدر عارف علوی صاحب کے تھرو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک آپ اسمبلی میں نہیں، آپ کو فائدہ ہی نہیں ہونا اس حکومت کے گرائے جانے کا، تو آپ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس بات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو رہ گئی ہے اگر ہم نے نہ کی تو ہم بھی ایسے لگے گا جیسے بائسڈ ہیں. اچھا وہ کیا؟ انہوں نے کافی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بھی بھرکس نکالے ہیں اس کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی وہ جو چیف منسٹر بنائے تھے حمزہ شہباز شریف وہ نکمے آدمی تھے. پھر انہوں نے ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں اس کی تعریف کی، شہباز سلمان کی. اور پھر انہوں نے جو ایسی تیسی کی ہے جناب پرائم منسٹر صاحب کی، اس کا بھی حوالہ دینا بہت ضروری ہے. ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ زیادہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے ہیں. مطلب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ڈوسائل قسم کے آدمی ہیں. تو یہ بھی مطلب ہے ریکارڈ کے اوپر لانا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ کمپلیمنٹری گفتگو نہیں ہے ان کی اس حوالے سے بھی. لیکن اور بہت ساری باتوں میں انہوں نے ان تمام سازشوں کا ذکر کیا ہے جو اس وقت میں ہو رہی تھی جب وہ ابھی سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے. میرے خیال سے وہ اور میرے خیال میں ان سے زیادہ پھر ریلائبل بندہ ہو نہیں سکتا. ہاں مطلب اس سے زیادہ اگر انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ سچ بولنا ہے تو ان سے زیادہ سچ بولنے کا اختیار کیونکہ جتنا اس وقت ان کو پتا تھا کسی اور کو پتا نہیں ہوگا. اچھا بخاری صاحب وہی پہلا والا سوال اس پہ ہم بات کر نہیں سکے. مجھے بتائیں گے کہ واقعی مطلب یقیناً آپ کے بھی بہت سارے سورسز ہوں گے، آپ بھی کنیکشن میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیا واقعی کہیں بیچ میں یہ جن تاریخوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں الیکشن کا فیصلہ ہو گیا تھا؟ دیکھیے جو باجوہ صاحب کی گفتگو ہے اور جو ان دنوں میں بعض گشت ہم باہر سنتے تھے تو یہ لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے اوپر کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، نواز شریف کو واپس آنے دیا جائے تو ہم الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ کہ باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عرفان صدیقی نے شہباز شریف کی الوداعی تقریر بھی لکھ دی تھی. یعنی اس نہج تک بات پہنچ گئی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کا رویہ تھا، روڈ کہہ لیں، کرخت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس رویے نے بنی بنائی بات بگاڑ دی. لانگ مارچ کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب وہ کہتے ہیں میں نے بہت منع کیا ان سے کہ یہ آپ نہ کریں، اس کا وقت نہیں ہے. میرے سامنے اوناں کر کے پھر اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور ایک صاحب اور تھے اسد عمر، ان کو میں نے بٹھا دیا راجہ پرویز اشرف کے ساتھ، گفتگو بھی ہوئی ان کی. اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم خان صاحب کو جا کے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ جی خان صاحب نہیں مانتے. تو میں نے پروگراموں میں پہلے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ وہ ایک ایسا ضدی بچہ ہے جو بات اپنے دماغ میں طے کر لے ایک دفعہ، اس کو پھر انہیں اس سے پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے. تو وہ چونکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ لیگل حکومت ہے، حالانکہ اسی حکومت اسی اسمبلی کے ووٹوں کے اوپر وہ پرائم منسٹر رہے 4 سال تک، تب تک یہ لیگل تھی، یہ جمہوری تھی. جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو ان کا خیال ہے کہ وہ ساری امپورٹڈ ہے. پتہ نہیں کہاں سے امپورٹ ہوئی تھی، کس نے امپورٹ کی تھی، وہ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی. اینی وے بیانیے جو ہیں وہ بنانے کے بھی ماسٹر ہیں. آپ سے گفتگو ہو رہی تھی روزے سے پہلے، آپ نے کہا اور میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب بیانیہ بنانے میں بہت ماہر ہیں. میں نے آپ کی بات مان لی، لیکن کوئی بھی ان کا بیانیہ چلا نہیں ہے، یہ بھی میں نہیں کہا تھا وہاں. لیکن دیکھیں بخاری صاحب بائی کیا ہے لوگوں نے بائی کرنے کے بعد سزا بھی اگتی ہے نا اس کی. آپ دیکھیں نا یہ لانگ مارچ ہو گیا، یہ 26 نومبر والا واقعہ ہو گیا، یہ سارے واقعے میں کیا ہوا؟ نقصان ہوا. لوگوں کو ٹیئر گیسیں کھانی پڑی، لوگ زخمی ہوئے. ہر چند کے انہوں نے بھی شہر کو آگ لگا دی تھی جا کے وہاں، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے. اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی پروٹیسٹ کیا گیا وہاں لوگوں کا بھلا تو نہیں ہوا نا. جب واٹر کینن چلیں گے، گیسنگ چلے گی. یہاں لاہور میں جو زمان پارک میں ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جمہوری معاشرے کا حصہ ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جن کا دہشت گردی کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ موجود ہو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوائڈ ہو سکتی تھی اگر خان صاحب جو ہیں پولیٹیکلی بیہیو کرتے اور پولیٹیکلی اپنے اپوننٹس کے ساتھ بات کرنے کے لیے آمادہ ہوتے. تو یہ وہی بات ہے کہ میں نہیں مانتا. تو میں نہیں مانتا کہ تو نتیجہ یہی نکلنا تھا، آپ کے سامنے ہے. صحیح، مطلب کوئی چیز جو ہے وہ اب قابو میں دکھائی نہیں دیتی. قابو میں دکھائی دینے کے علاوہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں. ایک وقت ایسا تھا، میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ جتنی اسٹرانگ پوزیشن میں خان صاحب ہیں،
وہ اگر چاہیں تو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں، لیکن رویہ اپنا سیاسی رکھیں. صحیح. انہوں نے اپنے رویے میں جو ضد اور جو ایروگنس رکھی ہے اس نے انہیں اس نہج تک پہنچایا. صحیح. اور حالات اب بھی کچھ مختلف نہیں ہیں ان کے رویے کے حوالے سے. اللہ کرے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، کیونکہ چیزیں بہتر ہونا جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر جلدی جو ہے وہ سیاستدان اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو یقیناً بہتر فیصلے جو ہیں ملک کے لیے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.